আমি এবং মুফতি শামসুল মিসবাহ সাহেব আছি। হাজরান, আমরা ইনশাআল্লাহ অনলাইনে যারা আমাদেরকে আলা হযরত, বিশেষ করে আলা হযরতের উপর যে আপত্তিগুলো নিয়ে এসেছেন তাদের দাঁত ভাঙা জবাব ইনশাআল্লাহ আমরা দিয়ে দেব। রাজি আছেন? হ্যাঁ করে বলেন নারে তাকবীর, নারে সালাত, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। এখন আমি এই মহান হাস্তি বাংলাতে ছিল, বাংলাতে পড়তে পারবেন, বাংলায় চান না উর্দু বাংলা মিক্স, ঠিক আছে? রাজি আছেন? উর্দু সবাই বুঝেন তো? যেখানে ভুলে যাবে না সেখানে উনি নিজেই বলে দিবেন, ঠিক আছে? হাফ ল্যাঙ্গুয়েজ নিজে বলে দিবেন। আমি এখন সময় বিলম্ব না করে আমি ওনার কাছে আমি আমার মাইকটা দিয়ে দিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ ওয়াহদাহু والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه الذين اتبعوا نهجه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ولقد قال الله عز وجل في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا وأرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین و معزز حاضرین، جیسا کہ ابھی آپ لوگوں نے میرے محب مکرم، اگر کہنا چاہیں تو اسے خلیل بھی کہیں. خلیل আপনারা জানেন? খলিলের অর্থ বন্ধু, খালি বন্ধু না, হৃদয়ের বন্ধু। খালি বন্ধু, খালি বন্ধু না, হৃদয়ের বন্ধু যে থাকে তাকে বলা যায় খলিল। তো ये मेरे खलील हैं, है ना, यानी हृदয়ের বন্ধু। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़जल हम आला हजरत के चाहने वाले, मसलके आला हजरत के मानने वाले और आला हजरत अब उस मसलक को इतनी शिद्दत के साथ मानने वाले कि अगर हमारे सामने अरब सागर की सैलानी भी आ जाए, अगर समंदर की रवानी आ जाए, अगर हमारे सामने बंगाल की खाड़ी आ जाए, तो कोई भी हमारे कदम को रोक नहीं सकता। और एक बात बताऊं, हम जिसके मानने वाले वो आला हजरत, ये आला हजरत
আলা আপনারা জানেন আলা কাকে বলা যায়? যে খালি উপরে না, যে বহুত উপরে থাকে। आला हजरत को समझने के लिए दिमाग भी आला होना चाहिए। आला हजरत को समझने के लिए नस्ल भी आला होना चाहिए। आला हजरत को समझने के लिए उसकी सब आला होना चाहिए। आला हजरत को समझने के लिए, आला हजरत को समझने के लिए इल्म भी आला होना चाहिए, तक़वा भी आला होना चाहिए। जब सब आला होगा तब हम आला हजरत को समझ पाएंगे। आजकल कुछ लोग आला हजरत को लेके एतराज करते हैं। आला हजरत को लेकर के है ना, आला हजरत के लिए किच्छु प्रश्न करे, कुछ सवाल करते हैं। ऐसा क्यों है मालूम है? एक कारण की वजह क्या है, सबब क्या? आप हजरत देखते हैं किसी गांव में बहुत सारे लोग हैं, एक आदमी যার জমি জায়গা বেশি হয় তো অন্যজন মানুষকে কষ্ট হয়, हिंसा, फसाद, जलन की आग। जब ये देख रहा है कि आला हजरत के मानने वाले बांग्लादेश की सरजमीन पर ज्यादा हो रहे हैं, सोच रहा है आला हजरत को रोका जाए, मसलके आला हजरत को रोका जाए। लेकिन हम कहते हैं वादी रजा की कूहे हिमालय रजा का है, वादी रजा की कूहे हिमालय रजा का है। जिस संत देखिए वाला का रजा का है। और अगलों ने तो बहुत कुछ लिखा इल्मे दीन पर। अगलों ने जो आगे के उलमा थे, मुफस्सिरीन थे, मुहद्दिसीन थे, बहुत सारी किताबें लिखी। अगलों ने तो बहुत कुछ लिखा इल्मे दीन पर। इस सदी में जो भी है वो मेरे रज़ा का है। इस सदी में जो भी है वो मेरे रज़ा का है। क्या मतलब है लोगों, जिधर भी देखोगे वहां पे रज़ा रज़ा की आवाज आ रही है। जिधर भी जाओगे वहां पे आला हजरत की सदाएं आ रही है। जिधर भी जाओ आला हजरत सुनाई दे रहा है। जिस किताब में भी देखो, जिस मसले को भी देखो, जिस मसले को भी देखोगे, जिधर भी नजर उठा के देखोगे, हर तरफ आला हजरत है। इसलिए शायर कहता है वादी रजा की कूहे हिमालय रजा का है। जिस संत देखिए, जिधर भी देखिए, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह जिधर भी देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने तो बहुत कुछ लिखा इल्मे दीन पर। जो कुछ इस सदी में है वो तन्हा रजा का है। हिंदुस्तान का एक बहुत ही मशहूर शायर हुजूर शर्फ मिल्लत अलैहि रहमत रिजवान फरमाते हैं, मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है। अपना मीनार जाना, मीनार की छोटो থাকে কি? বড়, খুব বড়, बहुत उच्च। शायर कहता है मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है। यानी आला हजरत की अजमत, आला हजरत की रिफात, आला हजरत की बुलंदी, आला हजरत की ऊंचाई बहुत है। मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है। तुम उसके पहले ही सीने पे चढ़ के दिखला दो। जीना जाना আপনার सीढ़ी ऊपर যাওয়ার জন্য যেটা
تھکے سیڑھی سیڑھی بولا جائے وہ کہ زنا. تو شاعر کہتا ہے مینارے قصر رضا تو بلند کافی ہے تم اس کے پہلے ہی زینا پہ چڑھ کے دکھلا دو. فتاوی رضویہ تو کرامت ہے ہدایت بخشش پڑھ کے دکھا دو. فتاوی رضویہ تو کرامت ہے کرامت যে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারবে না. فتاوی رضویہ تو کرامت ہے جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہے وہ سمجھ نہیں سکتا. فتاوی رضویہ تو دور کی بات ہے اعلیٰ حضرت نے جو شاعری کی کتاب ہدایت بخشش لکھی ہے اسے پڑھ کے دکھلا دو اسے پڑھ کے دکھلا دو تب ہم مانیں گے کہ تو عالم ہے یا جاہل ہے. ہمارے علامہ مفتی شفیع صاحب قبلہ نے ابھی بتایا کہ ہم چیلنج کرتے ہیں. مسئلہ مسائل میں چیلنج کرنا یہ تو بڑی بات ہے. سامنے والا ویسا ہونا چاہیے سامنے والا ویسا ہونا چاہیے. جو ہمارے پڑھے لکھے علماء جانتے ہیں مناظرہ کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ دونوں مناظر کو برابر ہونا چاہیے برابر برابر. لیکن جو ہمارے سامنے برابر تو دور کی بات ہے برابر تو دور کی بات ہے ہمارے سامنے راستے کی دھول کے بھی برابر نہیں ہے. اس لیے ہم مسائل تو دور کی بات ہے ہم یہ چیلنج کرتے ہیں کہ اے جاہل نادان اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے غلطی کی ہے غلطی نکالنا تو دور کی بات ہے ہم فتاوی رضویہ ہدایت بخشش کھول کر کے دکھائیں گے صرف پڑھ کر کے بتا دینا صرف پڑھ کے بتا دینا اتنا کافی ہے نا. پڑھا پڑھا پھر بوجھا آگے پڑھتے ہوئے تار پڑھا بوجھا جاتے بوجھا پڑھے اعتراض پرشن کرتے ہوئے تو ہم انہیں یہ نہیں کہتے کہ تم اعتراض کرو ہم صرف یہ کہیں گے تم ریڈنگ پڑھ کے دیکھا تو اتنا کافی ہے ہمارے ریڈنگ اپنا جاننا مکتبہ چھلے نہ پڑھے ہاں ناظرہ. تو فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے ہدایت بخشش پڑھ کے دکھلا دو. سامعین کرام اعلیٰ حضرت آج یہ سوچنے والی بات کہ اعلیٰ حضرت ہیں کون. اعلیٰ حضرت سے پوچھے ہیں اعلیٰ حضرت آپ نے کہ آپ کون ہیں اعلیٰ حضرت آپ کون ہیں. سامعین اگر ہم آج یہ جاننا چاہیں کہ امیر معاویہ کیا ہیں تو ہمیں آج کل کے ملوں سے مسجد میاں صاحب کشف پوچھتے ہوئے نا جگاش کرتے ہوئے نا مسجد میاں صاحب اور میں ایسے میاں صاحب کو بول رہا جو میاں صاحب مسجد بھیترے تھکی اعلیٰ حضرت اوپر پرشن کرے سب میاں صاحب نا بھالو میاں صاحب بات دو میاں صاحب جو صحیح بات ہے یہ بھالو میاں صاحب نے تار کارنا تار بشر ہوگی تو سامعین میں یہ کہہ رہا ہوں ایک آدمی مسجد میں امامت کرتا ہے سامنے موبائل کمپیوٹر رکھتا ہے کیمرہ رکھتا ہے گوگل پہ سرچ کرتا ہے جو گوگل میں ملتا ہے سب کو بیان کر دیتا ہے سوچتا ہے ہم عالم ہیں سوچتا ہے ہم علامہ ہیں سوچتا ہے ہم فہامہ ہیں. نہیں نہیں ایسے لوگ علامہ نہیں اگر اسے ہم علامہ کہیں گے تو گوگل کو سب سے بڑا علامہ کہنا پڑے گا کہ گوگل کی علامہ صاحب گوگل تو علامہ صاحب ہے تو گوگل دیکھنے والا علامہ کیسے ہو گیا گوگل دیکھنے والا علامہ کیسے ہو گیا گوگل پہ سرچ کر کے اعلیٰ حضرت پہ غلط اعتراض کرنے والا علامہ کب سے بن گیا اس لیے وہ علامہ ہرگز نہیں
দুইটা, একটা আইন একটা আলিফ অথবা হামজা। आइन से जो अल्लामा हो मतलब बहुत जानकार है, लेकिन अगर हमजा से अल्लामा हो तो जानकार ना है, खाली মানুষ কে তকলিফ দিতে পারে, কষ্ট দিতে পারে, কষ্ট তকলিফ, যে বেশি তকলিফ দেয় বেশি কষ্ট দেয় তাকে কি বলা যায়? আল্লামা। আল্লামা তো গুগল থেকে সার্চ করে যে মানুষ কি রকম কথা বলে, সে আল্লামা আইন কি তো হতে পারবে না, अल्लाह ना होते पारे। सामीन, मैं आपसे ये कह रहा था, ऐ अल्लाह हजरत आप हैं क्या? अगर हमें ये जानना हो अमीर मुआविया क्या है, अमीर मुआविया कौन है, आजकल के मौलवियों से पूछने की जरूरत नहीं, आजकल के वाइस से पूछने की जरूरत नहीं, आजकल के किसी आदमी से पूछने की जरूरत नहीं। आओ, अगर हम पूछना चाहते हैं ऐ अमीर मुआविया आप क्या है, तो इमाम हसन की बारगाह में जाएं और पूछें, ऐ इमाम हसन नवासाए रसूलुल्लाह, ऐ रसूल के नाती अमीर मुआविया क्या थे, अमीर मुआविया कौन है? तो अमीर मुआविया से हजरत इमाम हसन ने सुलह करके बता दिया वो क्या है। और अगर अब ये जानना चाहिए यजीद क्या यजीद, तो जाकिर नाइक से पूछने की जरूरत नहीं, किसी जाहिल से पूछने की जरूरत नहीं। इमाम हुसैन की तलवार बता रही है, इमाम हुसैन के तलवार की चमक बता रही है। इमाम हुसैन ने मैदान करबला में अपनी औलाद को कुर्बान करके, सारा खेमा लुटा करके, अपनी जान की कुर्बानी पेश करके बता दिया, ऐ लोगों यजीद जन्नती नहीं जहन्नमी है। तो क्या मतलब, यजीद के बारे में जानने के लिए अभी जो लोग हैं उनसे पूछने की जरूरत नहीं, हम हुसैन से पूछेंगे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछेंगे। इसी तरह से आला हजरत को जानने के लिए आजकल के मौलवी से नहीं पूछेंगे, बल्कि जो आला हजरत के जमाने में थे, जो आला हजरत के जमाने में थे उनसे पूछेंगे। आप लोग बताएं आला हजरत कौन है, आप लोग बताएं आला हजरत क्या है। तो हजरत मुहद्दिस आज़म हिंद अशरफी मियां अलैहि रहमत व रिज़वान बताते हैं, आला हजरत मुहद्दिस अलल इतलाक यानी आला हजरत सरापा आला हजरत है। आला हजरत के लिए जरूरी नहीं कि एक जगह के लिए आला हजरत हो, कुछ लोगों के लिए हो, नहीं नहीं, आला हजरत अलल इतलाक है, वो इमाम अहले सुन्नत है, वो मुजद्दिदे दीनो मिल्लत है, वो मुजद्दिदे मियते माजिया है, वो आलिम है, वो फासिल है। आला हजरत को कोई आलिम कह रहा है, आला हजरत को कोई फासिल कह रहा है, आला हजरत को कोई सनदुल मुहद्दिसीन कह रहा है, आला हजरत को कोई सनदुल मुफस्सिरीन कह रहा है, आला हजरत को कोई सुफ़दतुल अत्किया कह रहा है, आला हजरत को कोई आलिमों को आलिम कह रहा है। लेकिन हम आला हजरत से जब पूछते हैं ऐ आला हजरत आप क्या है, आप क्या है, तो आला हजरत पुकार उठते हैं, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। क्या मतलब, गधा गधा है ना, फारसी भाषा के शब्द, गधा का माना होता फकीर। आला हजरत फरमाते हैं, ऐ लोगों मुझसे पूछते हो मैं क्या हूं, तो मैं मदीना शरीफ का एक फकीर हूं, मैं मदीने का एक फकीर हूं। और सामीन सिर्फ यहीं तक नहीं कि अपने आप को फकीर कह रहा हो, सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं कि अपने आप को आला हजरत गधा और फकीर कह रहे हो, नहीं नहीं, आला हजरत का जब कलम उठता है, जब आला हजरत अपनी आजिज़ी को जाहिर करते हैं, तो यूं इरशाद फरमाते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। सामीन
اس شعر میں اللہ حضرت نے اپنے آپ کو کیا کہا؟ مدینے کا کتا کہا، مدینہ. لیکن یاد رہے کہ جو مدینے کا کتا ہوتا ہے عام کتا نہیں ہوتا. کیا آپ لوگ جانتے نہیں جب اصحاب کہف کے ساتھ کتا بھی چلا تھا تو اصحاب کہف کے کتے کا درجہ اتنا بلند ہو گیا کہ قرآن حکیم نے وَقَلْبُهُ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ فرمایا. یعنی اصحاب کہف کے کتے کا یہ مقام ہو، اصحاب کہف کے کتے کا درجہ یہ ہو کہ اس کا ذکر قرآن میں ہو، اس کا تذکرہ قرآن میں پایا جائے. تو ذرا سوچو تو صحیح، اصحاب کہف نبی نہیں تھے، اصحاب کہف رسول نہیں تھے، بلکہ وہ دوسرے نبی کے امتی تھے. تو جب اس نبی کے امتی کے کتے کا یہ حال ہو کہ قرآن اس کتے کی کیفیت بیان کر رہا ہے، تو جو مدینے کا کتا ہوگا اس کا درجہ کتنا بلند ہوگا. اور سامعین میں آپ کو بتاؤں، مدینے کا کتا ہونا عام بات نہیں. حضرت شاہ علی قلندر ہندوستان کے بہت ہی معروف اور بڑے بزرگ، اللہ تعالیٰ جو بڑا ولی وہ گزرے ہیں. ان کے پاس ان کا حجام جانتے ہیں نا، جو ہمارے چول کٹے نافی. اچھا، جو بال کاٹتا ہے وہ آیا کہنے لگا حضور حج کے لیے جا رہا ہوں، کچھ نصیحت فرمائیے. اللہ حضرت فرماتے ہیں جانا میقات میں احرام باندھنا، احرام باندھنے کے بعد طواف بیت اللہ کرنا، مینا عرفہ وغیرہ میں جو جو حج کے احکام ہوتے ہیں سب انہوں نے بتایا. اور بتانے کے بعد کہا مدینہ جانا، تو مدینہ میں جانے کے بعد کسی کو تکلیف مت دینا، کسی کو ستانا مت، اگرچہ مدینے کا کتا ہی کیوں ہو. مدینہ شریف ایک ٹکڑوں تھکے تاکہ کشت انہوں نے یہ کہا. چلے گئے حج کے لیے، مکہ معظمہ میں جتنے ارکان ادا کیے جاتے ہیں سب کر لیا. کرنے کے بعد اب مدینہ شریف گئے، مدینہ شریف کی حاضری دے رہے ہیں، لاش حاضری، لاش مرتبہ. جب آپ مدینہ شریف سے واپس آ رہے تھے کسی نے دھکا دے دیا تو دھکا کھا کر کے آپ ایک کتا کے اوپر گر گئے، ایک کتا کے اوپر گر گئے. کتا زخمی ہو گیا، کتا زخمی ہو گیا. جب کتا زخمی ہوا پیر کا خیال ذہن میں آیا، مرشد کا خیال ذہن میں آیا، اپنا کرتا پھاڑا. کرتا پھاڑنے کے بعد کتے کو پٹی کی، پٹی باندھنے کے بعد اپنے وطن آ گئے. آ کر کے حضرت ابو علی قلندر شاہ بیٹھے ہیں، چادر اوڑھے ہوئے ہیں. ابو علی شاہ فرماتے ہیں تو نے حج کر لیا؟ کہتے ہیں ہاں حضور میں نے حج کر لیا، سب کچھ اچھا کر لیا، لیکن جب واپس ہو رہا تھا تو ایک غلطی ہو گئی، ایک غلطی ہو گئی. میں نے ایک کتے کو تکلیف دے دی، میری وجہ سے ایک کتا زخمی ہو گیا. حضرت ابو علی شاہ قلندر اپنے ہاتھ سے اپنے جسم سے وہ چادر ہٹاتے ہیں اور فرماتے ہیں تو نے جو پٹی باندھی تھی وہ مدینہ کا کتا کوئی دوسرا نہیں تھا. آپ حضرت نے سمجھ لیا ہوگا کہ مدینے کا کتا کوئی عام کتا نہیں ہوتا ہے، وقت کا قطب ہوتا ہے، وقت کا عبدال ہوتا ہے، وقت کا مجدد ہوتا ہے، وقت کا محدث ہوتا ہے، وقت کا مفسر ہوتا ہے، وقت کا علم و حکمت کا بادشاہ ہوا کرتا ہے. تو جو اعلیٰ حضرت سے پوچھا آپ کیا ہیں تو اعلیٰ حضرت نے یہ بیان فرمایا کہ میں مدینے کا کتا ہوں. سامعین اور ایک بات یاد رکھنے والی ہے، اعلیٰ حضرت کے اس دنیا سے گئے ہوئے 100 سال سے زائد ہو گئے، لیکن اعلیٰ حضرت آج بھی اعلیٰ حضرت ہے. 100 سال گزرنے کے بعد بھی اعلیٰ حضرت آج بھی اعلیٰ حضرت ہے. صرف یہی نہیں، 1400-1500 سال گزر گئے، حضرت ابو بکر آج بھی صدیق اکبر ہیں، عمر آج
بھی فاروق اعظم ہیں، عثمان آج بھی غنی ہیں، علی آج بھی شیر خدا ہیں، حسن حسین آج بھی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آج بھی غوث اعظم ہے۔ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اتنے سال گزر گئے، پہلے جیسے تھے آج بھی ویسے ہیں، لیکن ہم تو دیکھتے ہیں ایک پیر صاحب موجود ہو، ان کا بہت بڑا لقب ہو، رئیس المحدثین ہو، سند المفسرین ہو، وہ چلے جاتے ہیں، لقب بھی چلا جاتا ہے، اب وہ لقب ان کے بیٹے کا ہو جاتا ہے، ان کے سجادہ نشی کا ہو جاتا ہے، ان کے جانشی کا ہو جاتا ہے، ایک پیر جاتا ہے، اس کا لقب دوسرے کو مل جاتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کے گئے ہوئے 100 سال سے زیادہ ہو گئے، آج تک کوئی اعلیٰ حضرت نہ بنا، آج تک اعلیٰ حضرت کا نام باقی ہے۔ ایسا کیوں؟ یہ کیوں کہ 100 سال گزر گئے، کل بھی اعلیٰ حضرت تھے، آج بھی اعلیٰ حضرت ہیں، اور قیامت تک اعلیٰ حضرت رہیں گے، قیامت تک اعلیٰ حضرت رہیں گے۔ ایسا کیوں؟ تو ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ جب مرید اپنے پیر کو لقب دیتا ہے، جب لقب دینے والا، پیر بنانے والا، مفسر بنانے والا، محدث بنانے والا، مکبر بنانے والا، امام بنانے والا، دینی عظمت دینے والا اگر مرید ہوتا ہے، جب تک مرید رہتا ہے، جب تک مرید رہتا ہے، لقب رہتا ہے، لیکن اگر لقب دینے والا کوئی عام انسان نہیں بلکہ ہمارے نبی ہو تو قیامت آ جاتی ہے، لیکن وہ لقب باقی رہتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت چلے گئے مگر آج تک وہ لقب باقی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کو لقب دینے والا ان کا مرید نہیں تھا، اعلیٰ حضرت کو لقب دینے والا، اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت بنانے والا، اعلیٰ حضرت کو مجدد بنانے والا مرید نہیں تھا، بلکہ اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول نے مجدد بنایا، اس لیے چلے گئے مگر لقب اب تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ سامعین، اپنے ذہن کو قریب کرو، اپنے ذہن کو قریب کرو کہ یہ جو لقب ہوتا ہے نسبت ہم اور آپ مرید ہوتے ہیں۔ ابھی بہت سارے لوگ صاحب قبلہ سے مرید ہوئے، میں پوچھنا چاہتا ہوں مرید کیوں ہوئے؟ کیوں ہوئے؟ مرید اس لیے ہوئے کہ صاحب قبلہ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ گئے، تو ہاتھ رکھنے کے بعد انہیں حضور سے واسطہ در واسطہ حضور سے نسبت ہو جائے، اسی نسبت کی وجہ سے تو مرید ہوتے ہیں، اسی نسبت کی وجہ سے تو کسی کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ دیتے ہیں، کیونکہ جب کوئی کام نہیں آئے گا میدان محشر میں اس وقت یہ نسبت کام دے گی۔ حضرت عمر فاروق سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت علی کی بیٹی زینب کو نکاح کا پیغام دیا، حضرت علی نے فرمایا کہ میری بیٹی کی عمر بہت کم ہے، ان کی عمر زیادہ نہیں ہے، آپ سے نکاح نہیں کرا سکتا۔ حضرت عمر فاروق منبر نبوی پہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے علی، تو نے یہ سمجھا مجھے نکاح کرنے کی خواہش ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں؟ نہیں، میں نے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے، کل نسب و سبب و سحر ینقطع الا نسب و سحر و سبب۔ جب قیامت کا دن ہوگا کوئی نسب کام نہیں آئے گا، کوئی حسب کام نہیں آئے گا، کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا، کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا، ماں اپنی بیٹی کے کام نہیں آئے گی، بیٹی اپنی ماں کے کام نہیں آئے گی۔ جب سارے رشتے ناطے ختم ہو جائیں گے تو اس وقت نبی کا رشتہ کام آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ اب کیا کرتے ہیں؟ نبی تو ابھی موجود نہیں، نبی کی آل کو اپنا وسیلہ بناتے ہیں، ہر ایک نے نبی کی آل کو وسیلہ بنایا، ہر ایک نے نبی کے اولاد کو وسیلہ بنایا۔ حضرت عمر فاروق نے نبی کی اولاد کو وسیلہ بنایا، حضرت علی مرتضیٰ نے نبی کی
औलाद को वसीला बनाया, हजरत उस्मान गनी ने नबी की औलाद को वसीला बनाया, सब ने नबी के आल को, यानी सब ने आले रसूल को वसीला बनाया। लेकिन आला हजरत का मुकाम इतना बुलंद है कि आले रसूल ने आला हजरत को वसीला बनाया। सामीन, शायद बहुत सारे लोग न समझ सके होंगे, आला हजरत अलैहि रहमत रिजवान हिंदुस्तान में एक जमीन है मारवा शरीफ, वहां मुरीद होने के लिए अपने वालिद के साथ गए। आला हजरत और आला हजरत के वालिद दोनों मुरीद हो गए। अब आला हजरत को उनके पीर ने क्या किया, फौरन मुरीद किया। मुरीद करने के बाद खिलाफत भी दे दी। आपके बेटे वहां बैठे थे, कहने लगे अब्बा हुजूर आपने तो बहुत सारों को खिलाफत दी, लेकिन आप फौरन खिलाफत नहीं देते। आपके पास कोई आता, इबादत करता, रियाजत करता, मुजाहदा करता, तकवा करता, परहेजगारी इख्तियार करता, गुनाहों से पाक होता, जब आप ये देखते कि वो गुनाहों से पाक और साफ हो गया है, तब आप उन्हें खिलाफत देते। लेकिन आपने तो अहमद रजा को जो ही आए आपने खिलाफत दे दी। तो हजरत आले रसूल फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे, अब तक मैं जो जिंदा रहा मैं यही सोचता रहा कि अगर कल मैदाने महशर में मेरा रब मुझसे पूछेगा, ऐ अल्लाह रसूल दुनिया में इतने दिनों तक रहा, इतने सालों तक रहा, मेरे लिए तोहफा क्या लाया है, मेरे लिए हदिया क्या लाया है, मेरे लिए क्या गिफ्ट लाया है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं खुदा की बारगाह में क्या तोहफा पेश करूं। आज जब आला हजरत मेरे पास आया तो मुझे वो तोहफा मिल गया है जिसे मैं खुदा की बारगाह में पेश करूंगा। सामीन, आप हजरत ने शायद समझा होगा, बुझते पारছেন কিনা যে কিছু মানুষ বুঝতে পারে, কিছু না। জি বাঙালি বুঝতে পারে, জি জি কিছু বাংলা হয়ে গেছে और बांग्ला तो এখন बांग्ला। सामीन किराम, तो मैं ये कह रहा था कि आला हजरत ऐसे आला हजरत है कि नबी के जो दूसरे आले हैं, औलाद हैं, हर एक को हम लोग वसीला बनाते हैं। क्या परवरदिगार नबी की औलाद के वसीले से हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। लेकिन जब उसी जगह पे आला हजरत की बात आती है तो आला हजरत को नबी के खानदान वाले वसीला बना रहे हैं। सामीन, और अगर अपने ज़हन को करीब करो तो पता चलेगा आला हजरत किसी आलिम का नाम नहीं। इसी को बंगला में बोलना चाहिए, बोलो आला हजरत मात्र एक जन आलिमेर नाम नहीं। आला हजरत सिर्फ एक आलिम का नाम नहीं, आला हजरत सरापा इल्म का नाम है। यानी आला हजरत आलिम नहीं, अगर आला हजरत की जात को देखा जाए तो सर से पैर तक वो खुद इल्म है। आला हजरत किसी फकीह का नाम नहीं, आला हजरत सरापा फिक़ह का नाम है। आला हजरत किसी तफसीर का नाम नहीं, आला हजरत किसी मुफस्सिर का नाम नहीं, आला हजरत के एक तफसीर का नाम है। अगर कहना चाहो तो दूसरे अल्फाज में ये कह दो कि लोगों, आला हजरत की जात वो है कि जिस पर इल्म नाज करता है ना। आला हजरत जात इरकम की जार ऊपर इल्म नाज करे ना। नाज की बोले, नाजे बोला जाएगी, নাচ সৌন্দর্য ইলমের সৌন্দর্যতা আসে। अच्छा, तो जिस पर इल्म नाज करे, जिस पर इल्म फख्र करे, आला हजरत वो है। सामीन, आज होता क्या है, एक आदमी 10-15 साल पढ़ लिया, 2 साल इफ्ता का कोर्स कर लिया, मुफ्ती बन गया, 2-4-10 किताबें पढ़ लिया, मुफ्ती बन गया। लेकिन मेरे आला हजरत की जात ऐसी न थी, बल्कि आला हजरत वो थे कि जिन पर फतवा नाज करता है। आला हजरत वो थे जिन
کرتا ہے. اعلیٰ حضرت وہ تھے کہ جن پر عبادت ناز کرتی ہے. اعلیٰ حضرت وہ تھے جن پر تقویٰ ناز کرتا ہے. اعلیٰ حضرت وہ تھے جن پر پرہیزگاری ناز کرتی ہے. اعلیٰ حضرت ایسے صاحب علم تھے کہ دوسروں کو اپنے علم پر ناز تھا، لیکن میرے اعلیٰ حضرت پر تمام علوم کو ناز تھا. یہ ہے ہمارے اعلیٰ حضرت کی ذات. سامعین، اگر ہم اور آگے بڑھیں تو میں نے بتایا تھا ابھی کچھ دیر پہلے کہ اعلیٰ حضرت کو رسول نے بنایا. رسول نے، ہے نا؟ اعلیٰ حضرت کو کس نے اعلیٰ حضرت بنایا؟ رسول نے بنایا. اگر ہم کہنا چاہیں اور ترقی کر کے اور آگے بڑھ کر کے تو یوں کہہ لو اعلیٰ حضرت کی ذات وہ ہے کہ جسے اللہ نے خود اس دنیا میں بھیجا تھا. اعلیٰ حضرت کو اللہ نے خود اس دنیا میں بھیجا تھا. جن کے دل میں کچھ بیماری ہوگی، جو اعلیٰ حضرت سے کچھ حد تک دور ہوں گے، ہے نا، جار بھیتر کچھو بیمار تھکے وہ منوش بولتے پر ہے، وہ آدمی بولے گا کہ ایسا کیسے کہ اعلیٰ حضرت کو اللہ نے بھیجا ہو، تو کل دوسرے دن میں یوٹیوب پہ یہ بیان آ جائے گا کہ یہ لوگ تو اعلیٰ حضرت کو نبی ماننا شروع کر دیے. معاذ اللہ، استغفر اللہ، 100 بار استغفار. ارے نہیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ نبی کی حدیث کہہ رہی ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یبعث لہذه الامہ علی راس کل 100 من یجدد لها دینها. یعنی اللہ عز و جل ہر 100 سال پر ایسے آدمی کو بھیجتا ہے جو دن کا مجدد ہوا کرتا ہے. تو حدیث نے بتایا کہ اعلیٰ حضرت کو اللہ نے مجدد بنا کے بھیجا ہے. اب جو بھی اعتراض کرنا ہو نبی پہ کر لینا ہے نا، جو بھی کہنا ہو حدیث کے تعلق سے کہنا. سامعین کرام، اعلیٰ حضرت کی کتنی عظمتیں بیان کی جائے. روایتوں میں آیا ہے کہ اعلیٰ حضرت بوئش جو کن 3.5 بچوں ہے نا، 3.5 بچوں سمجھ لیتے ہوں گے نہیں؟ جب 3.5 سال ہوئی عمر، عرب سے کوئی آدمی آیا، اعلیٰ حضرت سامنے تھے، اس نے کچھ پوچھا عربی زبان میں، تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے بالکل فصیح اور صاف عربی زبان میں ان سے بات کی. سبحان اللہ. تو بچوں بوئش 3.5 بچوں. آپ اپنے گھر میں دیکھو کہ اگر ہمارا کوئی لڑکا یا لڑکی پیدا ہو تو 3.5 বছর কি বলতে পারে আর কি না বলতে পারে, আরবি ভাষাতে গল্প করতে পারবে কি? لیکن اعلیٰ حضرت نے صرف عربی زبان میں ہی نہیں بلکہ صحیح اور فصیح عربی زبان میں بات کی. جب اعلیٰ حضرت کی عمر 4 بچوں نا، پورا 4 سال ہو گیا، اعلیٰ حضرت نے ناظرہ قرآن شریف ختم کر لیا. 4 بچوں بوشے 4 سال کی عمر میں پورا قرآن دیکھ کر کے پڑھ لیا. اور شروع کب کیا تھا یہ بیان معلوم نہیں، یعنی پڑھنا کب شروع کیا تھا یہ کتابوں میں نہیں. لیکن جس دن اعلیٰ حضرت پہلے دن مکتب میں گئے، آپ لوگ بھی اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں، پہلا دن جب قاعدہ وغیرہ شروع کراتے ہیں تو استاد پڑھاتا ہے نا، الف با تا سا. کیا الف با پڑھتے ہیں یا الف بے پڑھتے ہیں؟ الف با تا. استاد پڑھاتا الف با تا. اعلیٰ حضرت ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے جب لام الف میں پہنچے، لام الف، اعلیٰ حضرت چپ ہیں. استاد کہتے ہیں بیٹا پڑھ، اعلیٰ حضرت چپ ہے. استاد کہتے ہیں بیٹا پڑھ، اعلیٰ حضرت نہیں پڑھتے. اعلیٰ حضرت کے دادا اپنے پوتا کے ساتھ وہاں موجود تھے، کہنے لگے بیٹا پڑھتا کیوں نہیں؟
جان سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ بیٹا بول کیا بات ہے. کہنے لگا معاملہ یہ ہے کہ میں الف پڑھا، با پڑھا، تا پڑھا، سا پڑھا، جیم پڑھا، لام تک پڑھ لیا، الف بھی پڑھ لیا، لام بھی پڑھ لیا، لیکن یہ لام اور الف دوسری مرتبہ کیوں ہے؟ لام اور الف جب پہلے پڑھ لیے اب پھر لام الف کیوں؟ یہ اعلیٰ حضرت کا ذہن ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا دماغ ہے. اس لیے میں نے شروع ہی میں کہا تھا کہ ہم جو اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو کسی خاص وجہ سے نہیں، ایک خاص کارن سے نہیں، ایک خاص سبب سے نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت کو ہم اعلیٰ حضرت اس لیے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کا دماغ اعلیٰ ہے، اعلیٰ حضرت کا ذہن اعلیٰ ہے، اعلیٰ حضرت کی زبان اعلیٰ ہے، اعلیٰ حضرت کا قلم اعلیٰ ہے، اعلیٰ حضرت کی گفتار اعلیٰ ہے، اعلیٰ حضرت کی رفتار اعلیٰ ہے. یعنی اعلیٰ حضرت صرف کسی ایک اعتبار سے اعلیٰ حضرت نہیں بلکہ سر سے لے کر پائیں تک تمام اوصاف میں، تمام گن میں وہ اعلیٰ حضرت ہیں. تو اعلیٰ حضرت کا دماغ دیکھو. اگر آپ اپنے بچے کو لے کے جاؤ میاں صاحب کے پاس مسجد میں، مکتب میں لے کے جاؤ، کوئی بچہ الف سے یا تک پڑھنا تو دور کی بات ہے، پڑھ بھی نہیں پاتا، لیکن اعلیٰ حضرت کا دماغ تو دیکھو، پڑھے بھی، سمجھے بھی، یاد بھی ہے، اعتراض بھی کر رہے ہیں. جب اعتراض ہوا تو استاد خاموش ہے نا، استاد خاموش، چپ ہے، نہیں بول پا رہے ہیں. جواب دیں تو کیا جواب دیں، بتائیں تو کیا بتائیں. اعلیٰ حضرت کے دادا بھی بہت بڑے عالم تھے، فرمانے لگے بیٹے جو تم نے شروع میں الف پڑھا ہے نا، الف وہ حقیقت میں الف نہیں، وہ حمزہ ہے، وہ حمزہ ہے. اور الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، ساکن یعنی الف اوپر زیر زبر پیش কোনো সময় আসবে না, ہمیشہ ہمیشہ وہ ساکن رہے گا. اس لیے شروع میں جو تم نے پڑھا وہ حقیقت میں الف نہیں، وہ حمزہ ہے، حمزہ. الف بھی بتانا تھا، اس لیے لام کے ساتھ الف کو ملا دیا تاکہ الف بھی آ جائے. اللہ اگر پوچھا حضور ایسی بات ہے، شروع میں جو پڑھے تھے وہ الف نہیں حمزہ تھا، اس لیے الف کو بتانے کے لیے لام الف لایا گیا. تو لام سے پہلے تو بہت سارے شبد ہیں، انہیں شبدوں سے لام بھی آگے با تا سا جیم ہا خا دال زال را زا سین شین صاد را، یہ سب ہیں. اگر الف کو بتانا ہی تھا با کے ساتھ ملا دیتے، یوں بولا جاتا با الف، تا کے ساتھ ملا دیتے، یوں بولا جاتا تا الف، جیم کے ساتھ ملا دیا جاتا، یوں بولا جاتا جیم الف، میم کے ساتھ ملا دیا جاتا، بولا جاتا میم الف. لیکن دوسرے شبدوں کے ساتھ الف کو نہیں ملایا گیا. لام کے ساتھ کیوں ملایا گیا؟ لام کے ساتھ کیوں ملایا گیا؟ اعلیٰ حضرت کے دادا نے سمجھ گیا ایٹا چھلے کنو سادھارن چھلے نہیں، یہ کوئی عام بچہ نہیں. اعلیٰ حضرت کے جد کریم نے، اعلیٰ حضرت کے دادا نے بتایا بیٹے معاملہ یہ ہے کہ اگر با کے ساتھ الف کو ملایا جاتا تو با چھوٹا ہو جاتا، الف لمبا ہو جاتا. تا کے ساتھ ملایا جاتا معاملہ یہی ہوتا. تو لام کے علاوہ جس کے ساتھ بھی ملایا جاتا، لام کے علاوہ جس کے ساتھ بھی ملایا جاتا، الف لمبا ہو جاتا ہے نا، الف لمبا ہو جاتا، دوسرے حرف چھوٹے ہو جاتے. اسی لیے لام کے ساتھ ملایا گیا کہ دیکھنے میں اور گن میں دونوں برابر ہیں. جب لام الف لکھتے ہیں تو یوں کر کے لکھا جاتا ہے نا، یوں لکھا جاتا ہے، یا یوں لے کر کے یوں. یہ لام یہ الف برابر دوٹر شبد سمان. اگر ادھر سے بھی لکھا گیا تو
جو ادھر گیا ہے وہ الف، تو لام اور الف دونوں کا شبد سمان، لیکن اگر کسی دوسرے کے ساتھ ملایا جاتا تو دونوں شبد سمان نہیں ہوتا، دونوں لفظ برابر نہیں ہوتے۔ ایک وجہ یہ ہے، ایک وجہ یہ ہے، اور دوسری وجہ ہے نا، ایک تو حروف تاجی جو الف ہے، جو لکھا رہتا ہے لمبا یوں الف، لیکن جب ہم اسے زبان سے بولتے ہیں تو صرف کیا الف نہیں بولتا، صرف الف لام اور فا تینوں ملا کر کے الف ہوتا ہے، تینوں ملا کے الف ہوتا ہے۔ جب لام بولتے ہیں تو لام الف میم، تو الف جب بولا گیا تو الف کے بیچ میں الف پیچھے لام، یعنی الف لام تو الف، جب لام بولا گیا تو لام کے بیچ میں الف ہے، تو اسی لیے یوں سمجھ لو کہ الف اور لام یہ دونوں ہردوئے بندھو، ہردوئے بندھو دونوں دل کے ساتھی ہیں۔ اگر دوسرے کے ساتھ ملایا جاتا تو دل سے دل نہیں ملتا، لام کو الف کے ساتھ ملایا گیا تاکہ لام کا دل الف سے مل جائے، الف کا دل لام سے مل جائے۔ سامعین، یہ کن کا ذہن ہے؟ اعلیٰ حضرت، یہ ہے اعلیٰ حضرت۔ اگر اعلیٰ حضرت کے ہم گن گاتے ہیں تو بالکل فری میں نہیں، وجہ کارن ہے۔ اعلیٰ حضرت کے تعلق سے محدث اعظم ہند نے فرمایا کہ ہندوستان میں دو شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کی زبان اور جن کے قلم کو اللہ نے غلطیوں سے محفوظ رکھا ہے، ان میں سے ایک کا نام اعلیٰ حضرت ہے، دوسرے کا نام شیخ عبدالحق دہلوی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ آپ حضرات سوچیں، اور پھر یہی تک نہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی سمجھے یہ تک ہیرو کم پتہ بول سے، سامعین روایتوں میں آیا ہے کہ اعلیٰ حضرت ایک مکتب میں گئے پڑھنے کے لیے، استاد پڑھا رہے ہیں، پڑھو بیٹا، قرآن شریف دیشوں میں چھٹو نظرانہ دیکھے پڑھے، تو پہلے استاد بولتا ہے پھر وہ بچہ پڑھتا ہے، آگے استاد پڑھے تاکہ چھترو چلے۔ اعلیٰ حضرت کا استاد پڑھ رہا ہے، لیکن پڑھنے میں کیا کر رہے ہیں؟ جہاں پہ زیر پڑھے ہو، زیر اعلیٰ حضرت بولنا چاہ رہے ہیں، زبان سے نکل نہیں رہا، زیر زبر ہی نکل رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے دادا دوسرے روم میں تھے، اعلیٰ حضرت کے دادا سوچ رہے ہیں کہ میرا اعلیٰ حضرت، میرا احمد رضا پڑھتا کیوں نہیں ہے؟ استاد پڑھاتا ہے زیر، استاد پڑھاتا ہے زیر، لیکن پڑھتا ہے زبر، کیا وجہ ہے؟ اعلیٰ حضرت کے دادا قرآن شریف کھول کر کے دیکھتے ہیں، جب اندر انہوں نے دیکھا تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ استاد جو زیر پڑھا رہے تھے قرآن شریف میں زیر نہیں زبر تھا۔ اب جب استاد کے پاس آئے، ان کا قرآن اٹھا کر کے دیکھے تو کیا دیکھتے ہیں؟ استاد کے قرآن میں زیر ہی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے دادا فرماتے ہیں، اے میرے پوتے، اے میرے بیٹے، جب استاد پڑھ رہا تھا تو کیوں نہیں پڑھ رہا تھا؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے دادا جان، میں قرآن پڑھنا چاہ رہا تھا، جیسے استاد بتا رہے تھے اسی کے مطابق بولنا چاہ رہا تھا، لیکن میری زبان سے زیر نہیں زبر نکلتا تھا۔ کیا سمجھا آپ نے؟ اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں بھی قرآن غلط پڑھنے سے محفوظ رکھا تھا، اس لیے پڑھنا چاہ رہے تھے، استاد پڑھا بھی رہے تھے، لیکن زبان سے وہ نکل ہی نہیں رہا تھا۔ کتنا ٹائم؟ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم۔ ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ درود شریف پڑھنے کا طریقہ الگ ہے، کچھ ہے؟ اچھا غزل کنڈا اللہم صلی اللہ یہ لوگوں، اچھا غزل کا بھی بوڑی نا
سامعین، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اے لوگوں، اعلیٰ حضرت کی ذات کوئی عام ذات نہیں. اعلیٰ حضرت کی عمر جب 8 سال پہنچی تو اعلیٰ حضرت نے عربی زبان کی ایک کتاب ہے ہدایت النو، ہے نا، کت بچر بوش 8 بچر، 8 سال کی عمر میں نے یہاں پوچھا، یہاں پہ جو کلاس کورس چلتے ہیں یہاں کے 9th کلاس میں ہدایت النو ہے، ایسا ہی ہے، 9th کلاس میں ہدایت النو ہے. اب 9th کلاس میں ہدایت النو ہونے کا مطلب کم سے کم 9 5 14 بچر ہوتے لگے. 14 سال ہونے کے بعد ہمارا کوئی بچہ ہدایت النو پڑھنے کے قابل بنتا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت کی ذات کو دیکھو کہ اعلیٰ حضرت کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کی عمر، جن کی گوش محض 8 بچر ہے، 8 سال کی عمر ہے، ہدایت النو پڑھے بھی اور اس کی شرح بھی لکھ ڈالے گئے. یہ ہیں اعلیٰ حضرت. روایتوں میں آیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو ان کے والد ماجد مسلم الثبوت پڑھاتے تھے. مسلم الثبوت دکھانا بلد سے جھولے کی نہیں ڈالی جانے کورس ایسے کہ مسلم الثبوت نہیں. ہمارے بھارت میں جو بڑے بڑے مدرسے ہیں وہاں پہ ہے مسلم الثبوت. وہاں پہ اعلیٰ حضرت کے والد نے ایک حاشیہ لکھا تھا، کتاب میں ایک اعتراض ہوتا تھا، اس کا جواب انہوں نے لکھ دیا تھا سائیڈ میں. اعلیٰ حضرت نے دیکھا اچھا یہ لکھے ہیں. دوسرے دن اعلیٰ حضرت گئے اور اپنے کتاب کے سائیڈ میں اس عبارت کو، اس الفاظ میں اس عبارت کی تشریح کیے کہ اعتراض ہوتا ہی نہیں تھا. اب اعلیٰ حضرت جب دوسرے دن پڑھنے کے لیے آئے، کلاس میں آئے، تو کیا دیکھتے ہیں ان کے والد کہ اعلیٰ حضرت کی کتاب میں کچھ لکھا ہوا ہے. فرماتے ہیں اے احمد رضا تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہے؟ اعلیٰ حضرت مسلم الثبوت اپنے والد کو دیتے ہیں. والد دیکھنے کے بعد خوشی سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے بیٹے کو گلے سے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے احمد رضا تو میرے پاس پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ پڑھانے کے لیے آتا ہے. سامعین، اعلیٰ حضرت مکتب میں پڑھنے کے لیے گئے، چھوٹے ہی ہیں. ایک بچے نے استاد کو سلام کیا، السلام علیکم یا سر. استاد نے جواب دیا جیتے رہو بیٹا، جیتے رہو بیٹا، یعنی زندہ رہو، بچے تھک. استاد نے یہ کہا، اعلیٰ حضرت بیٹھے تھے، کہنے لگے حضور ایک تو سلام میں اتر نہ، یہ تو سلام کا جواب نہیں. سلام کا جواب تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت کو استاد پڑھاتا، پڑھتے فوراً یاد ہو جاتی باتیں، اور اس طرح سے یاد ہو جاتی کہ کبھی بھولتے بھی نہیں. ایک مرتبہ استاد کہنے لگے بیٹا تمہیں مانوس نہ فرشتہ، کہ تو انسان ہے یا فرشتہ؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں استاد مان حضور میاں صاحب قبلہ میں انسان ہی ہوں، فرشتہ نہیں. لیکن اعلیٰ حضرت نے مجھ پر، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ نے مجھ پر وہ مہربانی کی ہے، اللہ نے مجھ پر وہ رحم فرمایا ہے کہ جو بات ایک بار سن لیتا ہوں تو وہ بات ہمیشہ کے لیے یاد ہو جاتی ہے. یہ اعلیٰ حضرت کا حافظہ، یاد شکتی، یاد کرنے والی طاقت اتنی بھول کہ ایک بار سن لیں تو اسے بھولے نہیں. سامعین کرام، اعلیٰ حضرت نے ہر میدان میں لکھا. اعلیٰ حضرت نے وہابیوں کا رد کیا، اعلیٰ حضرت نے اہل حدیث کا رد کیا، اعلیٰ حضرت نے غیر مقلدین کا رد کیا، اعلیٰ حضرت نے مرزائیوں کا رد کیا، اعلیٰ حضرت نے قادیانیوں کا رد کیا، اعلیٰ حضرت نے فلسفہ کا رد کیا، اعلیٰ حضرت نے منطقیوں کا رد کیا، اعلیٰ حضرت نے قدیم فلسفے کا رد کیا، سائنس کا رد کیا، ہر ایک کا رد کیا. لیکن اعلیٰ حضرت کے اندر جو ایک سب سے بڑی خوبی تھی وہ عشق رسول تھا.
وہ عشق رسول تھا، نبی کے سچے عاشق تھے، اور اتنے بڑے عاشق، اتنے بڑے عاشق، اللہ حضرت اپنے اشعار میں ارشاد فرماتے ہیں، کروں تیرے نام پر یہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کیا کروں کروڑوں جہاں نہیں. یعنی اللہ حضرت رسول کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کے لیے ایک ٹخری جاننا ہے، ایک جان نہیں، اگر ہزاروں جان ہو جائے تو حضور آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کے ناموس کی حفاظت کے لیے، آپ کے عزت کے تحفظ کے لیے میں تمام کروڑوں صدیوں ہزاروں جان آپ کی ذات کی حفاظت کے لیے قربان کر دوں. لیکن کیا کروں، میرے پاس ہزاروں جان نہیں، بس ایک ہی جان ہے، ایک ہی شریر ہے، اور اسے بھی میں اپنی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ ہے اعلیٰ حضرت کا عشق اتنا اونچا تھا، اعلیٰ حضرت کا عشق اتنا بڑا تھا، اعلیٰ حضرت کے اندر عشق رسول اس قدر ٹوٹ ٹوٹ کر بھری ہوئی تھی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ایک مرتبہ کہ لوگوں اگر میرے دل کو، ہے نا، اگر میرے دل کو نکال کر کے دیکھا جائے اور دل کو دو ٹکڑا میں کاٹا جائے، چیرا جائے، تو میرے دل کے ایک پارٹ میں لا الہ الا اللہ ہوگا تو دوسرے پارٹ میں محمد رسول اللہ ہوگا. یہ اللہ حضرت کا عشق. فرماتے ہیں کہ دل کے ایک ٹکڑے میں اللہ کا نام ہوگا، دل کے دوسرے ٹکڑے میں رسول اللہ کا نام ہوگا. اس طرح سے نبی سے عشق رکھنا چاہیے، اس طرح سے ہمیں نبی سے محبت رکھنے کی ضرورت ہے. اے لوگوں، اعلیٰ حضرت نے جب نبی کی عزت کی حفاظت کے لیے، ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے، جب اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی کے تمام لمحے قربان کر دیے. آپ کو بتاؤں میں، ہم اور آپ لوگ راتیں سومے اور دنوں سومے، رات دن ملا کر کے کتنا سوتے ہیں؟ کت گھنٹہ ہمارا گھومائیں؟ 6 گھنٹہ 7 گھنٹہ. کوئی اگر بالکل فری مائنڈ ہے تو 8-10 گھنٹہ تب کم پڑے سامعین. لیکن اعلیٰ حضرت کی زندگی کو دیکھو، اعلیٰ حضرت 24 گھنٹے میں صرف 2 گھنٹہ سوتے تھے، صرف 2، اور 22 گھنٹہ بس لکھنا، پڑھنا، عبادت کرنا، بس یہی کام تھا. بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ کبھی کبھی 40 دن ایسے گزر جاتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کھانا نہیں کھاتے تھے. کت دن؟ 40 دن، 40 دن، 40 دن تک بغیر کھائے پیے رہتے، بغیر کھائے رہتے. کبھی کبھار 1-2 دن کے بعد تھوڑا سا پانی پی لیتے تھے اور فرماتے، اللہ کا فضل ہے مجھے یہ پانی پینے کی بھی ضرورت نہیں. لیکن نبی نے منع فرمایا سونے وصال سے، ہے نا، لگاتار روزے رکھنے تھے، کئی دنوں تک نہیں کھانے پینے سے نبی نے منع فرمایا ہے. اس لیے نبی کے منع فرمانے کی وجہ سے میں 1-2 گھونٹ پانی پی لیتا ہوں، ورنہ مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ ہیں اعلیٰ حضرت. جب کوئی آدمی اپنے آپ کو بالکل نیچا دکھاتا ہے، خود حدیث شریف میں آیا ہے، وَمَا تَوَادَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ. اگر کوئی آدمی عاجزی اختیار کرتا ہے، اگر কোনো মানুষ عاجزی فیروتری اختیار کرتا ہے نا، وہ عاجزی اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا مفکر نہیں سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا مالدار نہیں سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑی ہستی نہیں سمجھتا ہے، تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا درجہ بلند کر دیتا ہے، ان کے مراتب کو بڑھا دیتا ہے. سامعین کرام، آپ حضرت نے علماء سے بار بار سنا ہوگا وہ رفعنا لک ذکرک کی تفسیر میں، وہ رفعنا لک ذکرک کی
تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے اپنے نبی سے جو فرمایا اے نبی ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، ہم نے آپ کے مرتبے بلند کر دیے، ہم نے آپ کے درجات بلند کر دیے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو خود احادیث میں آیا ہے اینما ذکرتو ذکرت معی، اے حبیب اے میرا نبی جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، جہاں مجھے یاد کیا جائے گا وہاں پہ تجھے یاد کیا جائے گا۔ اس لیے اسلامی جتنی عبادتیں ہیں تمام عبادتوں میں دیکھ لو اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام ہے، اذان میں اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام ہے، نماز میں اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام ہے، حج میں اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام ہے، عرش میں اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام ہے، فرش میں اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام ہے۔ کائنات کے جتنے ذرات کو دیکھ لو گے ہر جگہ تمہیں نبی کا نام ملے گا۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے رحمت رسول پاک کی ہر شے پہ عام ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نام ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اللہ نے نبی کے ذکر کو بلند کیا، تو جب تک اللہ رہے گا جب تک اللہ رہے گا تب تک نبی کا ذکر رہے گا، جب تک اللہ کا ذکر رہے گا نبی کا ذکر رہے گا۔ تو ہمیں اس حدیث کی روشنی میں یہ بات معلوم ہو گئی اے نبی کے چاہنے والوں، اے نبی سے مالا پڑے محبت رکھنے والوں، نبی کے اس غلام کے تعلق سے حدیث میں آیا ہے اگر کوئی عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے درجات کو بڑھا دیتا ہے، ان کے مرتبے کو بلند فرما دیتا ہے۔ تو کیا مطلب جب تک دنیا رہے گی اس کا ذکر رہے گا، جب تک دنیا رہے گی اس کا تذکرہ رہے گا۔ جب اسی طرح سے نبی کے اس غلام کے تعلق سے حدیث میں آیا ہے کہ اے لوگوں جس کے درجے کو اللہ بلند فرمائے اس کا ذکر مٹے گا نہیں، اس کا ذکر ختم نہیں ہوگا۔ تو اس کی روشنی میں ہم سمجھ گئے اعلیٰ حضرت نے کتنی عاجزی اختیار کی، اپنے آپ کو مدینے کا کتا کہہ رہے ہیں، غوث اعظم کی بارگاہ کا کتا کہہ رہے ہیں۔ تو جب اعلیٰ حضرت نے اتنی عاجزی اختیار کی تو اللہ کی بارگاہ سے اعلیٰ حضرت کو یہ انعام ملا اے میرے نبی کے غلام جب تک دنیا رہے گی تب تک تو اعلیٰ حضرت رہے گا۔ سامنے کرام انعام ملا، نبی کے عشق کا انعام ملا۔ روایتوں میں آیا ہے کہ ایک بزرگ ہندوستان میں آئے، سفر کا مہینہ ختم ہو چکا تھا، آئے کہنے لگے بریلی کہاں ہے؟ جب بریلی شریف پہنچے تو پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت کی وفات ہو گئی۔ تو اعلیٰ حضرت کی جب وفات ہو گئی تو انہوں نے سے کہا کہ آپ کہاں کے ہیں؟ تو بتا ملک شام کا رہنے والا ہوں، شام ہے نا، ملک شام کا باشندہ، سیریا کا رہنے والا، سیریا باشی، وہاں سے آیا ہوں۔ کہنے لگے کیا آئے؟ تو کہنے لگے 25 سفر کا دن تھا، میری آنکھ لگ گئی، میں نے نبی کو دیکھا، نبی کھڑے ہیں، نبی کے داہنے طرف ابو بکر ہیں، بائیں طرف عمر فاروق ہیں، نبی ان صحابہ کے ساتھ کسی کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ تو نبی نے فرمایا میرا ایک غلام ہندوستان کی سرزمین میں بریلی کا رہنے والا ہے، وہ آ رہا ہے، اس کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ ذرا سوچو اعلیٰ حضرت کا درجہ کتنا اونچا کہ خاتم الانبیاء سید الانبیاء تک پریکھا کر ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو اعلیٰ حضرت کا درجہ سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا۔